अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है तो इंसाफ का पलड़ा हमेशा भारी रहना चाहिए। अगर आज बानी PTI को मुश्किलात हैं तो आएँ बैठ कर बात करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2018 में मीसाक़े मईशत की बात की, मगर मीसाक़े मईशत की पेशकश पर जो नारे बुलंद हुए वो नाकाबिले ज़िक्र हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक ज़माना था इसी ऐवान में तनकीद के बावजूद सियासतदान एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। 76 साल बाद भी हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी झिझकते हैं। वज़ीर आज़म की पेशकश के जवाब में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो बानी PTI समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि मैं फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को कहना चाहता हूँ, बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म और कैदी बाहर आएंगे। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। अगर एक तरफ शहबाज शरीफ बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत की कोशिश होगी कि बानी PTI को जितना मुमकिन हो सके अंदर रखा जाए। मुल्क की बेहतरी इसी में है कि उन्हें पाबंद रखा जाए। इमरान खान बाहर आ जाते हैं तब भी कोई तूफान नहीं आ जाएगा। एक दो बड़े जलसे हो जाएंगे, फिर रावी चैन ही लिखेगा। शहबाज शरीफ की पेशकश, उमर अयूब का जवाब और राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़, ये सब आज के मखसूस सियासी हालात की अक्कासी कर रहे हैं। चंद रोज पहले बानी PTI की तरफ से मुज़ाकरात की बात की गई और इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई का नाम सामने लाया गया था, मगर इस बारे में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो रही। PTI की एहतजाजी सियासत को भी मुतवक्के कामयाबी नहीं मिल रही, जबकि इस वक्त अदालतों में इंतहाई अहम मुकदमात भी चल रहे हैं जिनके भरपूर सियासी असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। कल जहां एक तरफ अहम केस की समाअत है, वहीं दूसरी तरफ बानी PTI और उनकी अहलिया को लेकर अहम फैसला भी आने जा रहा है। इन हालात में देखना होगा कि बानी PTI को अब अपने मौक़िफ़ में लचक का मुजाहिरा करते हुए वज़ीर आज़म की इस पेशकश का फ़ायदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी, जैगम खान और आमिर ज़िया साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब वक्त निकालने के लिए। पैनल के लिए सवाल, बानी PTI के ऑप्शंस नाकाम पर नाकाम, मुक़्तदरा का मौक़िफ़ भी वाज़े, अदलिया से भी जुज़वी रिलीफ ही मुमकिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या भांप कर मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं? इफ्तिखार साहब, कितना संजीदा पेशकश है? वो फोर्स ये कर रहे हैं कि अगर बात होती है आपस में बाहमी तौर पे पार्लियामेंट के अंदर, सियासी जमातों के अंदर डायलॉग जन्म लेता है, तो जिस इक़्तिसादी बहाली की कोशिश वो कर रहे हैं वो तेज़ हो जाएगी, वो जल्दी हो जाएगी। इसको भांप के वो बात कर रहे हैं और तो कोई वजह नहीं। मगर बानी PTI का एक मौक़िफ़ हमेशा से रहा है और ख़ुद उनको लेकर भी रहा है। उनका मौक़िफ़ क्या रहा है? मतलब वो ना तो ट्रस्ट करते हैं, ना समझते हैं कि वो ये ताकत और इख्तियार रखते हैं कि कोई बात कर सकते हैं। ये फैसला तो फिर उनकी मर्ज़ी का है। बहरहाल जो लोग इक़्तिदार रखते हैं, जिन्होंने आईन पाकिस्तान के तहत हलफ लिया हुआ है और असम्बली में मौजूद हैं, जो आईन पाकिस्तान के ताबे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज हैं, ये उनको बेहतर पता है कि वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या भांप रहे हैं। वो ये भांप रहे हैं कि अगर सब मिल के चलें तो इसी में पाकिस्तान की भलाई है। तो ये होना चाहिए। और जो बात आपने बताई PTI के किसी आदमी का नाम लेके के उमर अयूब का, कि वो कहता है पहले रिहा करो फिर बात करेंगे, ये ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसे मुतालबात नहीं माने जाते। नॉर्मली डायलॉग पहले शुरू होता है, फिर उसमें शराइत रखी जाती हैं, फिर उन शराइत के बारे में डिबेट होती है कि शराइत काबिल कबूल हैं या नहीं। और यहाँ पे तो बात हो क्या रही है? बात ये हो रही है पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को आगे ले जाने के लिए, जो पाकिस्तान ने CPEC 2 किया है, इसको कामयाब बनाने के लिए जिन ख़तरात का निशानदेही की गई पिछले दिनों कि पाकिस्तान को दहशत गर्दों से ख़तरा है, उन तंजीमों से ख़तरा जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उनका मुकाबला करना है। तो इस सारी चीज़ों के लिए अपोजिशन का साथ जाना ज़रूरी है। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ जस्ट एक बतौर प्राइम मिनिस्टर सियासी बयान दे रहे हैं वहाँ खड़े होकर, तमाम स्टेक होल्डर से बैकडोर बातचीत के बाद वो बानी PTI को कह रहे हैं कि आएँ बैठें, हम डिस्कशन करते हैं? मुझे ये तो नहीं पता कि बैकडोर को मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए, लेकिन उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर बैकडोर मुज़ाकरात हो भी रहे हों तो बुरी बात तो नहीं होगी। नहीं, ये पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है।
ہم اس ملک کے عوام کی بہتری تبھی ممکن بنا سکیں گے اگر ہمارے درمیان ہم آہنگی ہوگی. جب میں ایک لیڈر جیل میں ہوگا اور آپ اسے کہیں آئے مذاکرات, جی جیل میں رہ کے لوگوں نے مذاکرات کیے, ممکن ہے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں لوگوں نے جیل میں رہ کے مذاکرات کیے. دیکھیے مذاکرات افراد کے لیے کرنے ہیں یا پاکستان کے لیے کرنے ہیں, اب ذات کے لیے کرنے ہیں یا عوام کے لیے کرنے ہیں, یہ فیصلہ تو کرنا پڑتا نا. یہ تو بالکل فیصلے ایسے ہوتے ہیں. اب یہ کہا جائے کہ جی مجھے جب تک آپ باہر نہیں لائیں گے, چلے بات ہے باہر لے آتے ہیں, مثلا بھی آپ نے ایک حوالہ دیا, وہ حوالہ جو آپ نے دیا جو اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں. نہیں, 2 حوالے دیا آپ نے کہا ایک دفعہ اندر رکھنا چاہتے ہیں, ایک دفعہ دوسرے انہوں نے کہا کہ باہر آ جائے تو جلسے کتنے کر لیں گے. تو یہ ایشو نہیں ہے, آپ irrelevant گفتگو کرتے ہیں ہم سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے. ریلیونٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو باہمی طور پہ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو دہشت گردی سے کیسے بچانا ہے, تشدد کی سیاست سے کیسے بچانا ہے, تشدد کے جو رجحانات ہیں اس سے کیسے بچانا ہے, پاکستان کو اقتصادی طور پہ محفوظ کیسے کرنا ہے, اور محفوظ کرنے کے بعد پاکستان کو آگے کیسے لے جانا ہے. یہ ہے پاکستان کے سیاستدانوں کی ذمہ داری, خواہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو, پی ایم ایل این سے ہو, اپنا پیپلز پارٹی سے ہو, یا ان دوستوں سے ہو جو مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستان سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان ہے تو یہ سب ہیں, اور اگر پاکستان نہیں ہے اور ایک کمزور پاکستان ہے. بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کہتے ہیں, لیکن پرابلم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں, وہ سب کا معاملہ ہے. نون لیگ بھی تھی تو ان کے ساتھ نہیں مذاکرات, انہوں نے بھی کہیں اور. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں کیوں انہوں نے آج جیل میں نا, کہ ہمیں بھی جیلوں میں رکھا گیا, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. لیکن سر ایسا تو نہیں ہوا کہ ڈائیلاگ نے جنم نہ لیا ہو. ڈائیلاگ کے بغیر بات آگے نہیں جا سکتی. ڈائیلاگ ہوگا بغیر کسی ابتدائی شرائط کے. عامر ضیاء صاحب, یہ جو ایک بار پھر سے وزیر اعظم شہباز شریف بانی پی ٹی آئی کو پیشکش کر رہے ہیں, جب وہ وزیر اعظم اور وہ اپوزیشن لیڈر تھے ایک پیشکش وہ تب بھی کر چکے, اور بانی پی ٹی آئی کے ہم نے گزشتہ 2-2.5 سال میں دیکھے تمام سیاسی آپشن سے ناکام ہوئے جو انہوں نے لیے. کیا انہیں اب اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے؟ یہ بڑے متضاد قسم کے اشارے آ رہے ہیں حکومت سے. خود آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ جو ہے اگر آپ ڈاؤن دا چین دیکھیں نون لیگ کی طرف سے آپ کو اسی طرح کے مکس جو ہیں آپ کو اشارے ملیں گے. پھر دوسرا سوال اس سے جنم یہ لیتا ہے عائشہ صاحبہ کہ کتنے با اختیار ہیں وزیر اعظم صاحب, اور پارلیمنٹ جو ہے کتنی با اختیار ہے اپنے اس کے اندر فیصلہ کرنے کے اندر, یا حکومت جماعت کتنی با اختیار ہے. اور چلیں مان لیتے ہیں کہ با اختیار بھی ہے, تو کیا اس کے مفاد میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو دوبارہ سے مین اسٹریم پولیٹکس میں آنے کی جگہ دیں یا نہ دیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے نون لیگ کے جو مزے آ رہے ہیں, یا نون لیگ جو آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ نظر آ رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ایرریلیونٹ ہو گئی ہے. اور پی ٹی آئی اور اس کی ایرریلیونسی کی وجہ یہ ہے, ایرریلیونٹ اس معنی میں کہ وہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو اس کی محاذ آ رہی ہے, اس لیے پی ٹی آئی, اس لیے نون لیگ کو جو ہے ایک کھلا میدان ملا ہوا ہے. اور یہ جو بات ہے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب نون لیگ مشکل میں تھی تب بھی انہوں نے پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کیے تھے. وہ ٹھیک ہے کہ نعرہ زنی کچھ بھی ہوتی رہے پارلیمنٹ میں, انہوں نے کہیں جہاں پہ اصل طاقت ہے اور جہاں پہ فیصلہ ساز ہیں وہاں پر انہوں نے اپنے لیے مذاکرات کیے تھے, اپنے لیے جگہ بنائی تھی, اور پھر اس کی ان کی واپسی ہوئی تھی. تو پی ٹی آئی اگر یہ خواہش کا اظہار کرتی ہے تو کوئی وہ گناہ نہیں کرتی کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے. اور بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, وہ 9 مئی کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن پی ٹی آئی دروازہ جو ہے وہ صحیح کھٹکھٹا رہی ہے, کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ اگر ہمیں جگہ ملے گی تو وہیں سے بات کر کے ملے گی, وہ شہباز شریف سے بات کر کے نہیں ملے گی. عامر ضیاء صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ نے ایک جملہ دیا اوپر کہ پی ٹی آئی مطلب ایک جماعت جو ہے وہ اس وقت ریلیونٹ ہوگی, مگر ایک جماعت اگر ایک پورے صوبے کو چلا رہی ہے, ایک صوبے میں حکومت رکھتی ہے مستقل تیسری بار, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مین پالیٹکس میں وہ irrelevant ہے؟ سیاست ہو سکتی ہے کسی صوبے کیسی چل رہی ہو. اب وہ آپ نے بہت صحیح پکڑا مجھے, وہ جو میں نے پھر خود کریکٹ بھی کیا تھا جملے اس لفظ کو, کہ ریلیونس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, کہ وہ آج بھی مطلب ہے سنی تحریک کے نام پہ بہت زیادہ ان کے پاس نشستیں ہیں. ایک جگہ پہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ان کی حکومت بھی, اور آپ یہ دیکھیں کہ تمام توپوں کا رخ جو ہے حکومت کے پروپیگنڈے کا وہ پی ٹی آئی کی جانب ہے. اگر وہ ایرریلیونٹ ہوتی اتنے ہی تو ظاہر ہے کہ آپ اگنور کر دیتے ہیں, جس کی حیثیت نہیں ہوتی اس کے اوپر بات بھی نہیں ہوتی. تو جو اتنی زیادہ بات ہوتی یہ بھی اس بات کا وہ کرتی ہے. اور دیکھیں ایک بات ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں, چین ہوا جس میں ابھی ان کے بڑے رہنما بھی آئے ہوئے تھے یہاں پر, سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام لایا جائے. سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ اسی وقت آئے گا نا کہ جب آپ جو ہے کہتے ہیں اصولوں کے مطابق کھیل کو جو ہے وہ چلائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی
سیاسی جماعت کو بالکل دیوار سے لگا دیں, اس سے مطلب ہے اس کو اس کی شناخت چھین لیں پارلیمنٹ کے اندر, اس سے آپ جو بلہ ہے اس کے انتخابی نشان آپ نے پہلے چھین لیا تھا, اور اس کی جو ہے وہ جی پارلیمنٹ میں ان کی شناخت ہے, they are present in the parliament. نہیں آپ کو ایک جگہ دینی چاہیے نہیں, مگر بھائی شناخت کو ان کی دھلا دی گئی نا, وہ سنی اتحاد کے نام پر ہے, وہ ایک اور اس کے نام پر کام کر رہے ہیں, تو بطور پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا وہ, تو یہ کنٹرڈکشن ہے جو سپریم کورٹ بھی سوال کرتی ہے. سپریم کورٹ بھی یہ چیز اسی چیز کو اس کے سامنے کیس ہے کہ کس طرح سے اس تو عامر صاحب آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ان کی آفر نہ دیکھی جائے, جس دروازے پہ دستک دے رہے ہیں وہ دستک جاری رکھی جائے, وہ درست ہے؟ جی میرے خیال میں, میری ناچیز رائے میں یہی ہے کہ جو پی ٹی آئی, اور پھر لیکن پی ٹی آئی کو اپنا لب و لہجہ ٹھیک کرنا پڑے گا, یہ تاثر ٹھیک کرنا پڑے گا کہ وہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ بطور اسٹیبلشمنٹ آپ کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کر سکتے, مخالفت نہیں کر سکتے, آپ کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ برابر ہیں, اور اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ, اور ماضی میں یہ ہوا نا کہ آپ کے ساتھ غصے میں آپ آئے, پھر ان کو معاف کیا, پھر لے کر آئے, یہ چیزیں میرے خیال میں کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کے لیے ہونی چاہیے, اور اب کھیل جو ہے وہ اصولوں کے مطابق, آئین و قانون کے مطابق درست ہے جی, کھیل اصولوں کے مطابق. اور شہزاد صاحب بانی پی ٹی آئی کا مستقبل سیاسی نوعیت کے کئی مقدمات عدالتوں میں ہیں, وہاں سے ریمارکس معاملہ چلنا, ایک ہمیں واضح تقسیم وہاں بھی دکھ رہی ہے. بطور منجھے ہوئے سیاستدان آپ کے خیال میں شہباز شریف نے کچھ بھانپ کر یہ آفر دی ہے, کچھ سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں, کوئی مقصد سمجھتے ہیں, اور کیا قبول کی جائے گی؟ میرا خیال ہے شہباز شریف پیغام دے رہے ہیں چین کو, اچھا, اور چین کو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس سیاسی استحکام کی بات کر دی جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آنا ضروری ہے, تو یہ بات تو انہوں نے کر دی. اور سملرلی جب وہ چین گئے تھے تو انہوں نے آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنز کو پورا کر دیا تھا. تو شہباز شریف صاحب اس وقت فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. فائر فائٹنگ سے مراد یہ آگیں بہت ساری لگی ہوئی ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ جس کی ریکوائرمنٹ ہے اس آگ کو میں کس حد تک کم از کم پرفنکٹری طور پر, یعنی لایانی طور پر, ایک بینڈ ایڈ کے طور پہ میں دکھا سکتا ہوں کہ میں نے بجھانے کی کوشش کی ہے. اچھا, کیا یہ آگ بجھائی جا سکتی ہے؟ کیا یہ آگ ہے بھی اپنی طور پہ کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ ہم ایک اور چیز کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بہت عرصہ اور بہت دیر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے معاشی اور سماجی اور فوجی اور سیکیورٹی اور باقی سیاسی مسائل کا حل صرف ایک چیز میں, سیاسی استحکام, اس کے لیے عزم استحکام آیا. میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ یہ جو 4 جھمیلے ہم نے اوپر گاڑ لیے ہیں, اور یہ 4 جھمیلے نہیں ہیں, 4 طوفان کھڑے ہو گئے پاکستان کے سر پہ, ان سب کو سیپریٹلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی جو آپ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ سیاسی جو پہلے ایک دراڑ تھی وہ شگاف میں تبدیل ہو گئی, اور میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ وہ جو شگاف ہے اب غالباً رپچر میں ڈیولپ ہو گیا, اور رپچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ irreparable ہے, اب یہ جوڑا نہیں جا سکتا. میں اسے اگری نہیں کرتا, جوڑا جا سکتا ہے اگر نیت ہو تو. کیا شہباز شریف کا جو کہنا تھا اسمبلی کے اندر, یہ وہ ایک اس کی کوشش تھی؟ میرا خیال ہے نہیں, میرا خیال ہے وہ سیاسی طور پر ایک بیان دے رہے تھے, کیونکہ پہلی بات اختیار کی بات ہے کہ کیا وہ اختیار رکھتے ہیں جو کامر ضیاء صاحب بات کر رہے تھے, اور اصل میں کس کے پاس طاقت ہے کہ وہ اس سیاسی ماحول کو جڑنے دے یا ہونے دے, پہلی بات. دوسری بات, کیا اس کے علاج کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ یہ جو حکومت بیٹھی ہے یہ اصل میں در حقیقت مینڈیٹڈ حکومت نہیں ہے, اور اس مینڈیٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے, ہم اپنے سیاسی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک صحیح طور پر ایک شفاف الیکشن کی ضرورت ہے. کیا یہ ماننے کو کوئی تیار ہوگا؟ اس شفاف الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی, کیا ہم اس حکومت کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ تو ہم الفاظ کا مجموعہ ہے, اس کا معنی کچھ نہیں ہے, کوئی معنی نہیں رکھتی یہ چیزیں. تو سیاسی طور پر یہ صرف اور صرف ایک بینڈ ایڈ ہے, یہ صرف ایک ایسا لفظ ہے. ہاں اس کا طریقہ ہو سکتا ہے, شہباز شریف صاحب چاہیں تو اس کو حل کر سکتے ہیں. میں نہیں جانتا وہ ملاقاتیں ان کو باہر نکال کے ہوں گی یا اندر ہوں گی, ادھر جا کے بھی ہو سکتا, سیاست کے اندر بھی مطلب شہباز شریف صاحب جیل چلے جائیں عمران خان سے ملاقات کے لیے, بات کو آگے لے جا سکتے تو شاید کر لیں عمران خان سے ملاقات, کریں نہ, یہ خود نہ جائیں, کوئی اور چلے جائے گا, کوئی اور چلا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی شاید یہ بھی کھیل کھیلتے ہیں نا, ریلیونس گین کرتے ہیں کہ عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی قابل تعظیم ہو گئے, کہ ہمارے بارے میں اس کا اخلاقی اس کا زور اتنا زیادہ ہے عمران خان کے پوزیشن کا, اس کے سٹانس کا, اس کے نیریٹو کا, کہ یہ اپنے آپ کو اس نیریٹو کے نیچے دبا ہوا محسوس کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگر ہمارے ساتھ بیٹھ گیا تو کمپرومائز ہو جائے گا, اس کا نیریٹو بھی کمپرومائز ہو جائے گا. تو یہ سیاسی اس کے اندر بھی یہ ساری ان کی کھیلیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. لیکن ایک راستہ ضرور موجود ہے
گئے دنوں کے اندر تو یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی تیسری قوت آ کے بیٹھ جاتی تھی, کہتی تھی 8-10 سال دیتی تھی کہ اپنے مسئلے حل کر لو. اور وہ کرنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا, ایک اور بحث ہے. ٹھیک ہے, اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا اور وہ رستہ اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس. تو رستہ کیا ہے؟ رستہ یہ ہے کہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے سیاسی مسئلوں کا حل, میں معاشی کی بات نہیں کر رہا, فوجی کی بات نہیں کر رہا, سماجی کی بات, صرف سیاسی کی بات کر رہا ہوں. آپ بیٹھیے, آپس میں سارے گفتگو کیجیے اور کہیے کہ ہمیں فوری الیکشن کی ضرورت ہے, جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کرے گا, اور جو کہ شفاف ہوں گے, کریڈیبل ہوں گے. اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی ہم سب اس کو مانیں گے, اس کو 5 سال کا موقع ملے گا اور وہ 5 سال اپنے کام کرے گی. یہ نہیں کہ وہ میجک لے کے آئے گی, کیونکہ یہ مسائل, جب ہم اگلے سوال کا جواب دیں گے تو یہ مسائل اپنے طور پر ایک اور شکل میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, جو کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے, وہ ان کو حل کرنے ہیں. لیکن سیاستدانوں کو اگر اپنے مسئلے حل کرنے ہیں, اگر پاکستان آج تک ویسے سیاستدانوں نے مسئلے حل نہیں کیے, کوئی اور ہی ان کے مسائل کا حل نکالتا رہا. زیغم صاحب, بیٹھنا ہوگا کیسے؟ ابھی وزیر اعظم نے پیشکش کی, بانی پی ٹی آئی کے کانوں تک بھی نہیں پہنچی ہوگی, تو عمر ایوب صاحب نے کہہ دیا یہ وہ رہا ہوگا, فلاں کریں گے, تو پھر اس کے بعد کوئی بات ہوگی. کیا پی ٹی آئی کے لیڈرز کو واقعی عدم استحکام سوٹ کرتا ہے؟ بطور وزیر اعظم بھی جب پی ٹی آئی تھے, حکومت رکھتے, تب بھی ذمہ داری نہ لی, آج اپوزیشن میں بھی ذمہ دار بننے کو تیار نہیں, تو بیٹھیں گے کیسے یہ سب؟ اس وقت تو بیٹھنے کی جو صورتحال ہے وہ اسمبلی میں ہی ہے, اور اسمبلی میں تو کم از کم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اسمبلی میں بات بھی ہو رہی ہے, اسمبلی میں ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے. آج کی جو گفتگو ہے اس کو بھی آپ ایک طرح کا ڈائلاگ کہہ سکتے ہیں, اگرچہ یہ ایک بے معنی ڈائلاگ ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نواز واقعی اس وقت مخلص ہے. شاید ان کو کہا گیا ہے کہ تھوڑے گڈ کاپ بنو, کیونکہ ہر حکومت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر کم ہو تاکہ وہ اپنی پالیسیز پر عمل کر سکیں. زیغم صاحب, قطع کلامی کی معذرت یہ کس نے کہا ہوگا کہ گڈ کاپ بنے؟ کیا وزیر اعظم نے خود سوچا ہے, بڑے بھائی نے کہا ہے, یا کہیں اور سے پیغام آیا ہے؟ میں نہیں بول دی, میرا یار بول دا. بس ہو گئی بات, آپ کو پتہ ہے میں سمجھ گئی. آگے چلیں, ابھی آپ نہ سمجھے, سمجھدار سب سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کیسے بولتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. چلیں آپ سمجھا, اگلا میں سمجھا دیتا ہوں. مجھے سمجھ بالکل نہیں آئی ہے کون سا یاد کر دوں گا. سر مجھے بات کرنے دیجئے, میں ایڈ کر دوں. اب وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر وہ کریں گے تو کیوں کریں گے, اس وقت کی ارجنسی کیا ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی بات ہے جو اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کا پرابلم ہے, ساکھ کا کرائسس ہے, جو اس الیکشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, الیکشن کے ریزلٹس اس کے طریقہ کار کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت ہی تگڑی اپوزیشن ہے, اور یہ اپوزیشن بڑھ رہی ہے, اس کی طاقت بڑھ رہی ہے. کچھ جماعتیں جیسے مولانا جو ان کے تھادی تھے, وہ بھی اب دوسری طرف جا رہے ہیں. تو اس کی ضرورت ہے حکومت کی کہ وہ اس صورتحال کو کنٹرول کرے. دوسری بات, حکومت نے مشکل ترین کام کرنے ہیں, جو ایک اتنی تکڑی, اتنی مشکل اپوزیشن کے ساتھ, جو کسی وقت بھی جس کی وجہ سے معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں, اس کے ہوتے ہوئے بڑے مشکل ہیں. عوام کا کچومر نکالنا ہے, کیونکہ جو لاڈلے ہیں ان کا کچومر تو نہیں نکل سکتا, ٹریڈر سے تو ٹیکس نہیں لیا جا سکتا, جو سیکٹرز لاڈلے سیکٹر ہیں ان سے تو نہیں لیا جا سکتا. جب عوام کا کچومر نکلے گا اور آئی ایم ایف کی تمام شرائط پر عمل کرنا ہوگا, جب ملک کے قرضے اور قرضوں کا سود ادائیگی کے قابل نہیں ہوگا اور آپ کو ٹیکسز کی ضرورت ہوگی اور آئی ایم ایف کی شرط ہوگی کہ لوگوں سے ٹیکس نکالو, تو اس وقت مشکل بڑھے گی. تو ایسی صورتحال میں آپ کو اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا. اور تیسری بات وہ ہے بیرونی دباؤ. آئی ایم ایف بھی کھلم کھلا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہوگی آگے جانے کے لیے. چین جیسے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اور تیسری بات, مارکیٹس کہہ رہی ہیں, آپ کی ریٹنگ ایجنسیز کہہ رہی ہیں, آپ کے انویسٹر کہہ رہے ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ہم پاکستان میں آئیں گے. اب سٹیبلٹی نہیں آ سکتی تو کم از کم سٹیبلٹی کا ایک تاثر کریٹ کرنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے. اب دوسری طرف سے شرائط آ گئیں. اب شرائط کیا ہے کہ ہمارے قیدی رہا کرو. قیدیوں کے کیسز کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ اس حکومت کے ساتھ تو نہیں ہے, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. تقریباً تمام قیدیوں کا معاملہ جو ہے وہ 9/11 کے ساتھ مشروط ہے. وزیر اعظم صاحب خود سے چاہیں بھی تو اس پر کوئی رعایت نہیں دے سکتے. اس پر بات تو پی ٹی آئی کو انہی سے کرنی ہوگی
جن سے وہ بات کرنے کا کہہ رہے ہیں اور وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن وہ کم از کم حکومت کو تو یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیڈ کاپ والا کام ہم خود سنبھال لیں گے, تم ذرا گڈ کاپ بنو, سیاستدان بنو, ذرا ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرو. لیکن اس طرف معاملہ وہی ہے کہ ادھر رانا ثناء اللہ کھڑا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی, اور منزل ہے پی ٹی آئی کا مکمل رگڑا, کیونکہ اس کے بغیر معاملات مشکل ہیں. خود کو تو بدلنا نہیں نا, اپنی پالیسیاں تو نہیں بدلنی, ٹھیک ہو گیا, اپنے جو طریقے ہیں وہ تو نہیں بدلنے نا, دشمن ہی رگڑا جائے تو کوئی رستہ نکلے گا نا. میں اس پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت سینٹ کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر, صوبوں کے اندر سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی ہے, اور ایک صوبہ تو ایک سیاسی پارٹی کے پاس مکمل طور پہ ہے, اور سینٹ کے اندر ایک سیاسی پارٹی کی اکثریت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان تمام سچویشن کے سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام پیدا نہیں ہو سکتا. ہم نہیں کہہ رہے, ہر طرف سے یہ آواز ہے, انویسٹر ملک میں نہیں آ رہا, چائنا جس نے انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ آپ کو استحکام کا کہہ رہا ہے, آپ کے ملک کے اندر سے بزنس کمیونٹی استحکام کو کہہ رہی ہے. مجھے بات کرنا دینا چاہتی ہیں یا صرف آپ اپنی بات نہیں, آپ غلط جا رہی ہیں نا, آپ کسی کو بات نہیں کرنے دیتی ہیں, بریک پہ نہیں, غلط بات ہو رہی ہے. پاکستان میں پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہے. پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ کرے گی کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا. مگر سیاسی استحکام یقینی طور پر ایک سوال. جی زیغم صاحب, اگر لیجیٹیمیسی ہوگی تو پارلیمنٹ لیجیٹیمیسی ہے, اگر نہیں ہے تو اگر نہیں ہے, اگر پارلیمنٹ حقیقی نہیں ہے تو جن کو اعتراض ہے وہ چھوڑ کے باہر نکل جائیں. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے تو ایک اور اہم معاملے پر گفتگو رہے گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کالعدم ٹی ٹی پی کی دفاعی شورا کے سربراہ دہشت گرد نصر اللہ محسود عرف مولوی منصور کو بلوچستان سے گرفتار کر لیا گیا. نصر اللہ محسود نے افغان طالبان, بھارتی خفیہ ایجنسی را اور بی ایل اے کے گٹھ جوڑ سے متعلق اہم انکشافات کیے ہیں. نصر اللہ محسود نے ویڈیو بیان میں بتایا ہے کہ اس نے پاک افغان بارڈر پر پاک فوج کی چیک پوسٹوں, وزیرستان اور ڈی آئی خان کے علاقوں میں بھی تقریبی کارروائیاں کی. نصر اللہ محسود نے کہا کہ وہ تصدیق کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی کا سارا نظام خصوصاً مالی نظام کے پس پشت بھارت ہے. ٹی ٹی پی رہنما مفتی نور ولی محسود نے کابل میں بھارتی سفارت خانے جا کر بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کے حکام سے ملاقات کی, جس کی مکمل پشت پناہی موجودہ افغان حکومت کر رہی ہے. موجودہ افغان حکومت ٹی ٹی پی کو نہ صرف مالی مدد فراہم کر رہی ہے بلکہ ان کی ٹریننگ اور افرادی قوت بھی فراہم کر رہی ہے. مفتی نور ولی سمیت ٹی ٹی پی کی تمام قیادت افغانستان میں موجود ہے. ٹی ٹی پی کے تمام کمانڈر افغانستان میں کھلے عام گھوم پھر رہے ہیں, جبکہ بی ایل اے مجید بریگیڈ کا کمانڈر بشیر زیب بھی افغانستان میں ہی موجود ہے. یہ سب آپس میں ملتے ہیں اور ان کے پیچھے را کا پورا ہاتھ ہے. دہشت گرد نصر اللہ کے انکشافات سے بہت سے اہم سوالات کھڑے ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں کہ بھارتی خارجہ پالیسی میں پڑوسی دشمن اور پڑوسی کا پڑوسی دوست والی چانکیائی خارجہ پالیسی کا اثر رہا ہے. بھارت نے روز اول سے ہی افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. ابھی پاکستان وجود میں بھی نہیں آیا تھا کہ پختونستان کا شوشہ چھوڑا گیا. افغان بادشاہ ظاہر شاہ کے دور سے لے کر روس نواز افغان حکومتوں کے دور میں بھی افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. 9/11 کے بعد پہلے حامد کارزائی پھر اشرف غنی کے دور میں بھارت نے جہاں ایک طرف افغانستان میں سرکاری عمارتوں اور دوسرے شعبوں میں بھرپور سرمایہ لگایا, وہیں افغان سرزمین کو پاکستان خاص طور پر کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے بھی استعمال کرنے کے ٹھوس شواہد سامنے آئے. ٹی ٹی پی کے لیے افغان طالبان کا نرم گوشہ بھی ایک معلوم حقیقت ہے, مگر شرعی نظام کے نفاذ کا دعویٰ کرنے والے افغان طالبان اور بھارتی ایجنسی را کے گٹھ جوڑ سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی مزید تشویشناک سوالات کو جنم دے رہی ہے. کیا مودی کے پہلے دور میں سامنے لائی گئی ڈویل ڈاکٹرائن کے مکروہ عزائم کا چہرہ مکمل طور پر بے نقاب ہونے لگا ہے؟ کیا افغانستان کے نام نہاد سیکولر حکمرانوں کی طرح اب اسلامی امارات افغانستان کے حکمران بھی پاکستان کے خلاف مکمل طور پر بھارتی کٹ پتلی بن چکے ہیں؟ بلوچ انتہا پسندوں اور طالبان کا نیکسس پاکستان کے جیو اسٹریٹجک مفادات کو کتنا متاثر کر سکتا ہے؟ افغان طالبان سے کافی عرصے سے انگیج رہنے والے چین کا اب اس تازہ صورتحال کے بعد کیا موقف ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے پاس بھارت، افغان طالبان، ٹی ٹی پی اور بلوچ انتہا پسندوں کے نیکسس کے مکروہ عزائم کو ناکام بنانے کے لیے کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ اسی معاملے کو ڈسکس کریں گے. سوال اس طرح سے:
भारतीय एजेंसी रॉ, अफगान हुकूमत, TTP, BLA नेक्सस, क्या पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान को समझ नहीं पाएगा? शहजाद चौधरी साहब, ये जो मामला सामने आया और ये जो बयान वीडियो सामने आया है, आपके ख्याल में पाकिस्तान कहाँ किस मामले को समझ नहीं पाया और किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है इसको? अच्छा आयशा, आपके खूबसूरत मजमून को मैं कोई दिवाचा तो नहीं दे सकता, क्योंकि जो आपने कहा बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ये हर पाकिस्तानी जानता है, किताबें भरी पड़ी हैं, लोगों ने लिखा, बोला, समझा, हम जानते हैं सब कुछ। मेरा ख्याल है कि देखिए, भारत भी हमेशा से उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे है। 47 से ले लीजिए, 48 से ले लीजिए, उसके बाद का मामला देख लीजिए, जो भी है वो हमारे सामने है। भारत का मकासद भी हमारे सामने है, उनके तरीके भी सामने हैं। BLA भी अपनी जगह पे उसी तरीके से है जब से वजूद में आया। बलूचिस्तान BLA की जो बुनियाद है उसका भी हमें पता है कि कैसे अपनी जगह पे मौजूद आई। TTP का भी पता है कि वो कहाँ पे है, क्या करती है और क्यों है और किस किस के हाथ में खेल रही है। ये इन चीज़ों का तो हमें पता है। सवाल ये पैदा होता है कि वो चीज़ें जो 76 साल में दुरुस्त हो जानी चाहिए थी, वो क्यों अब तक नहीं हो पाई। उसके अंदर सियासी, मुआशी, तबकाती, समाजी मसाइल भरे पड़े हैं जिनको कि हमें देखना है और देखना चाहिए था। 76 साल में नहीं कर सके, 100 साल में हालात अंदाज़ा लगाइए क्या हो पाएंगे। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ और जो आप सवाल पूछ रही हैं कि क्या हम समझ नहीं पाए, समझ बिल्कुल पाए। और अफगानिस्तान हमेशा से एक रास्ता है, एक राहदारी है इन तमाम कुव्वतों को, जो कभी कहाँ से आए और कभी कहाँ से आए और हम पे हमलावर हुए, और कभी हम जब सब एक कॉन्टिनेंट होता था उस पर कहाँ पाकर से हमलावर हुए। तो ये तो एक हकीकत है, ये रास्ता अपने तौर पे मौजूद है। आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन 3-4 चीज़ों में बट चुका है और तकरीबन इस वक्त जिसे कहते हैं खदशात में बहुत ज़्यादा गिर चुका है। उसके अंदर फौजी सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का। चीन आपकी मदद नहीं करना चाह रहा उसकी वजह से, और करना चाहता है तो कर नहीं पाता क्योंकि ये मसाइल मौजूद हैं। मेरे ख्याल में जब हमारी सिक्योरिटी के मामला, चाहे वो अंदरूनी है चाहे बैरूनी है, चाहे वो BLA से रिलेटेड है, चाहे TTP से रिलेटेड है, चाहे भारत से रिलेटेड है, ये सब दुश्मन है। ये दुश्मन मिलके हमला करते हैं, कभी अलहदा में करते हैं, कभी मिलके करते हैं। लड़ना किसने है, इसको सिक्योर किसने करना है? पाकिस्तानी अफवाज ने। कहीं और कुछ लोगों को भी अपना काम अदा करना होगा। दुरुस्त। जब तक वो अपना काम नहीं करेंगे, इस तरीके से एक और कुव्वत जो है उसको अपना फोकस बटाना पड़ेगा और बट जाएगा और बट चुका है। इसको खत्म करने के लिए और यकसुई के साथ इस जंग को लड़ने के लिए, इसकी बीखकनी करने के लिए, जिसके लिए अदा किया गया पिछली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के अंदर भी, कि हमने जहां जहां पे इनकी जड़ें हैं वहां पे इनको खत्म करना है, उसके लिए फिर जंग करनी पड़ती है। और जंग की नौयत बदल चुकी है। वो जंग नहीं जो इंडिया पाकिस्तान की हुआ करती थी, अब जंग की नौयत बदल चुकी। उस तरह की जंग को इंटेलिजेंस बेस्ड होगी, उसके अंदर कुछ काइनेटिक ऑपरेशंस होंगे, अंदरूनी तौर पे लड़ी जाएगी, सरहदों पे लड़ी जाएगी, सरहदों का कंट्रोल शामिल होगा, बाहर लड़ी जाएगी सरहदों से, शायद मुख्तलिफ किस्म के कोवर्ट ऑपरेशंस के साथ। तो ये काम उस वक्त होगा जब सब के सब जिनकी जिम्मेदारी बनेगी वो उस पर फोकस करेंगे और बाकी जगहों पे हाथ दे के मदद की जरूरत नहीं डालना पड़ेगी। आमिर साहब, अफगान तालिबान की TTP को इमदाद और ये पूरा स्टेटमेंट जो कुछ सामने रख रहा है, क्या हम समझ नहीं पाए वहां की सूरत हाल को? और अगर हम समझ पाए तो हम हैंडल क्यों नहीं कर पाए, तसलसल क्यों नहीं? क्योंकि हम तो इयादा भी कई बार कर चुके और मुस्तकिल जंग की सूरत हाल में भी हैं इसी मामले को लेकर। आयशा, पाकिस्तान की एक बड़ी मासूम सी छोटी सी ख्वाहिश है कि हमारी मगरबी सरहद पे एक कहते हैं ना दोस्त हुकूमत हो, और हमारे जो वहाँ पर हम दो तरफ से ना फंस रहे हो। मशरकी सरहद पे दायरे के भारत है, मगरबी सरहद पे अफगानिस्तान और ईरान है। तो अफगानिस्तान के साथ हमारी बहुत ख्वाहिश रही, और यही वजह है कि आप देखें कि जब से सोवियत यूनियन की फोर्सेज आई थी उस वक्त से पाकिस्तान ने अपने तई जो कुछ हमसे हो सका हम लोगों ने किया। उसके ऊपर यकीनन लोगों की रिजर्वेशन भी है कि करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल में फंसे हुए बहुत सारे सवालिया निशानात को जन्म देता है, और उसको इतना आप आसानी से नहीं कह सकते कि जी अफगान तालिबान ने बिट्रे कर दिया, फला ने कर दिया। गुज़ारे के जो इसका स्टेटमेंट आया उसमें उसकी हर बात को हम आंखें बंद करके उस पर यकीन नहीं कर सकते। हो सकता है कि अफगान तालिबान में कोई एक फैक्टर हो कि जो रॉ के साथ जो है मिलकर काम कर रहा हो। अगर के पूरे अफगान तालिबान एक पॉलिसी बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं तो तब तो समझे कि जो हमने 20 बरस तक कंधा दिया था जब US लेड फोर्सेस थी यहाँ पे, तब तो हमारी पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई। और हमने फिर क्या किया, भाड़ चौंका था पाकिस्तान ने। आप सोचे ना कि हमने पूरा अमरीकी दबाव का मुकाबला किया, करजई साहब की नाराजगी, अशरफ गनी की नाराजगी, पूरा दौर हमने गुजारा जहाँ पर हम पैन इस्लामिस्ट जो दहशतगर्द तंजीमें थी, अलकायदा जैसी, उसके खिलाफ बड़ा
سینہ سفر رہے ہیں, ہم نے اس کی قیمت ادا کی, اور ہم نے کہا کہ جی اخوان طالبان سے آپ بات کریں کیونکہ یہ وہاں کی لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل فورس ہے اور ان کو جگہ دیں, اور اس کی وجہ سے پھر دیکھیں گفتگو ہوئی, دوحہ ایگریمنٹ ہوا. تو اگر فرض کریں کہ اخوان طالبان اتنے ناراض ہو گئے تو ہماری شکایت ان سے بالکل بجا, لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا پالیسی آپشنز میں غلطی کی, ہمیں بھی تھوڑا سا اپنا ہائنڈ سائڈ پہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور یہ بڑی خطرناک. اچھا اس میں ایک اور بات دیکھ لیں, صرف اتنا سا مسئلہ نہیں کہ فوجی کا سلوشن ہے, اس پہ ڈپلومیسی آتی ہے, اس میں فاٹا کے اندر آپ کو ریفارمز آتے ہیں, وہاں پہ ترقیاتی کام آتے ہیں, وہاں پہ پولیٹیکل سلوشن کی بات آتی ہے, کے پی کے لوگوں کو اعتماد میں لینا آتا ہے, بلوچستان کے لوگوں کو اعتماد میں لینا آتا ہے. ایک بڑا ایک پیچیدہ عمل ہے جس کو ہم بہت ٹھیک ہے عامر ضیاء صاحب, ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف جانا ہے, لیکن وہ جملہ دیا کہ معصوم سی چھوٹی سی خواہش سرحد پر دوست حکومت کی کیا بہت بڑی خواہش ہے, اسی پر گفتگو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. زیغم صاحب, یہ جہاں گفتگو ختم کی عامر صاحب نے بات کرتے ہوئے کہ افغان طالبان جن کو ایک سپیس بھی دیا گیا, بات کرنے کو بھی مناسب سمجھا گیا, دوحہ ایگریمنٹ بھی ہوا, وہ اس انتہا تک آپ کو لگتا ہے کیوں آئے, یا معاملہ وہی تھا ہم سمجھ نہیں پائے؟ اگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ افغانستان میں نیشنلسٹ کی جگہ اسلامسٹ آ جائیں گے تو افغانستان کا رویہ بدل جائے گا, تو یقیناً یہ بات غلط ثابت ہوئی اور رجیم چینج کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ زیادہ نقصان یہ ہوا کہ اب نیشنلزم کے ساتھ اسلامی انتہا پسندی بھی شامل ہو گئی. اب نیشنلزم بھی ہے اور اسلام کے نام پر بھی افغانستان اب ہمارا گلا کاٹتا ہے. دیکھیے دو وجوہات ہیں اس کی, اگر یہ مسکنسیپشن ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی قومی شناخت کو جس طریقے سے مذہب سے جوڑا ہے, اس میں اگر کوئی مسلمان ہمارا گلا بھی کاٹتا ہے تو ہم برادر 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 کہتے ہیں. کل کی بات ہے, آپ کو یاد ہے ٹی ٹی پی کے بارے میں تمام ہمارے سیاسی طبقات علماء کیا کہتے تھے کہ یہ اپنے لوگ ہیں, یہ بھائی ہیں. ارے بھائی 70,000 لوگوں کو ذبح کر دیا, اڑا دیا, معصوم لوگوں کو, بچوں کو, عورتوں کو, مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو, روزہ رکھنے والوں کو, فوجیوں کو, سویلینز کو, سب کو ہمارے بھائی ہیں, اس لیے کہ مسلمان ہیں. قومی شناخت کو مذہب سے الگ ہی نہیں کر سکتے ہم. تو طالبان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ اگر افغانستان میں اسلامسٹ حکمران آئیں گے تو وہ تو بھائی ہوں گے, وہ راہ کو کیسے لائیں گے؟ بھائی کیوں نہیں لائیں گے, وہ ساری دنیا تو ہماری طرح نہیں سوچتی, وکھرے ٹائپ کے مسلمان تو ہم ہیں نا, پہلی بات. دوسری بات, ٹو فرنٹ سچویشن جو ٹھیک تھی, ایک بات اٹ میک سینس, اسٹریٹجک سینس, کہ دو طرف سے پاکستان جو ہے وہ دباؤ میں نہ ہو, خاص طور پہ ویسٹ والی جو سچویشن ہے, ویسٹ سے انڈیا آ کے ہمارا گھیراؤ نہ کرے, جو ہوتا رہا, جو 20 سال جو حکومت امریکہ کی جب وہاں پہ قبضہ تھا تو یہی ہوا نا, ایک طرح سے گھیراؤ آ گیا. ٹھیک, لیکن صورتحال یہ نکلی کہ جو ویسٹ کا فرنٹ ہے وہ ایسٹ سے بھی زیادہ ایک خطرناک ہو گیا. تمام تر مراد دینے کے باوجود, سمگلنگ کی اجازت دینے کے باوجود, فری موومنٹ کے باوجود, ٹریڈ کنسیشنز کے باوجود, تو وہ بن گیا. طالبان جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک پروکسی وار ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ہمیں غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ہمارے گھر کے معاملات ہیں, وہ ہم نے ٹھیک کرنے ہیں, سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اگر ہمارے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو یہاں سے طالبان کو کہاں سے حق مل جاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف پراکسی وار کریں؟ صحیح ہو گیا. اگر فاٹا میں ہمارے معاملات ہیں, مسائل ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ملا صاحب کو اجازت ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے بم پھٹانے شروع کر دے. تو یہ سنجیدہ سچویشن ہے. جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے ہمیں سیریس لینا ہوگا. برادر وہی ہے جو برادر بنے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, اس پورے انکشافات کے اندر جو نظر ہے کہ سی پیک کو بھی ہٹ کرنا ان کے اس میں شامل تھا, اور چین اور افغان طالبان کے کچھ عرصے سے آپس میں رابطے موجود ہیں. یہ جو نیکسس اب اس انکشاف میں سامنے ہے, چین کو کتنا امپیکٹ جائے گا, وہ کیا انڈرسٹینڈ کرے گا اس پورے؟ میں ایک بات بڑی کلیئر سمجھتا ہوں, زیغم نے جو کہی ہے وہ درست ہے, اور وہی ایک حتمی بات ہے. جب آپ رجیم چینج کرنے کی بڑے نعرے مار رہے تھے اور بڑے خوش ہو رہے تھے, اور چائے کی پیالیاں آپ وہاں پہ لے کے پھر رہے تھے اور دکھا رہے تھے, آپ تباہی کا ایک نیا رستہ کھول بیٹھے تھے. ایک ان کی نیشنلزم پختون, وہ اپنی اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے جہاں 40-50 سال میں نہیں پہنچی. اور پھر اس کے ساتھ اسلامی ٹچ جو آپ دیکھ رہے ہو, اور جو نصر اللہ کے انکشافات ہیں وہ مذاق نہیں ہیں, وہ حقیقت میں مبنی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انتہا پسند رویہ بلوچستان میں اپنایا ہوا ہے ہمارے دشمنوں میں, وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے.
تحریک طالبان پاکستان کے لیے جو ہمارے ملک میں ایک نرم گوشت پیدا ہو گیا تھا جی اپنے ہیں کچھ نہ کہا جائے پیارے ہیں، یہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں، یہ تمام وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو ان کو واپس لے کے آئے پاکستان کی سرحد کے اندر بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سرحد کے اندر سے بھی اور سرحد کے باہر سے بھی مل کے جو حملہ ہو رہا ہے اس کا ہمیں حل ڈھونڈنا ہوگا، اور اس کا حل تبھی ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر سے اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہم پھنس رہے ہیں، اور ہم یہ جو ہے نا ایک ہوتی ہے تعلق کا واسطہ کہ ہم مسلمان ہیں، تو دنیا کے مسلمان بھی تو ہمارے مسلمان ہیں نا، تو ان سارے مسلمانوں کو بھی پھر پاکستان کے اندر آمد کی اجازت دے دو، اور ان کو بھی کہو جہاں مرضی آئیں، جس مرضی شہر میں آئیں، جس مرضی شہر کے اندر قبضہ کر لیں اور بیٹھ جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈیورنڈ لائن ایک حقیقت ہے، یہ حقیقت رہے گی، اس حقیقت کو مینٹین کرنا ہے اور پاکستان کی افواج کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور یہ چند دن پہلے جو فیصلہ ہوا ہے دہشت گردی کے خاتمے کے خلاف اور شرط پسندی کے خلاف، اور جو لوگ اس فیصلے کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتے کیا ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹ اسی کا تسلسل درکار ہے۔ جتنے سال میں دہشت گردی اس ملک میں پنپی ہے، کم از کم اتنے سال چاہیے تسلسل سے کسی پالیسی کو چلانے کے لیے جو زمین کی جڑوں سے لے کر اس کے تناور درخت بننے تک ہمارے ساتھ چلے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔